अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, सीनियर पार्लियामेंटेरियन खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता रोज़ नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस 2021 की मंजूरी दी गई और हुकूमत की जानिब से ये बताया गया, बल्कि असद उमर साहब ने आज भी कहा कि बुनियादी तौर पर इस कानून से वो मकसद पूरा हो गया है जिसके लिए नैब बनाया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इसे सरन मुस्तरद कर दिया है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि ये कानून हुकूमत की करप्शन बचाने के लिए लाया गया है, हुकूमत ने ख़ुद को NRO दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर वकला तंजीमों ने भी इस कानून को मुस्तरद किया है। जो प्रेस रिलीज़, मुश्तरका प्रेस रिलीज़ आई है पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उसमें उनका ये कहना है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। और दूसरा, जजेस को पुरकशिश मराद देने से मुराद ये है कि आप तजावुज़ कर रहे हैं आज़ाद अदलिया पर, और इसे वो काला कानून भी करार दे रहे हैं। इसके सियासी मुहर्रिकात क्या होंगे, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। हमने ये भी देखा कि रात को तकरीबन 3:02 पे बलूचिस्तान में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी कौम अपने बलूचिस्तान के जो मुतासरीन हैं उनके साथ खड़ी है, और कुछ बलूचिस्तान की सियासत का जिक्र भी करेंगे। इरशाद साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सियासी इसके असरात तो सामने आने लगे हैं, अब इसकी रिजेक्शन भी आ रही है, इसको मुस्तरद भी कर रही हैं सियासी जमातें भी, वकला काउंसिल्स भी। लेकिन अब ये आप समझते हैं कि हुकूमत ने अपने लिए कहीं आसानी पैदा कर दी है, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि पिछली हुकूमतें जो काम नहीं कर सकीं, इस नैब कानून को नहीं बदल सकीं, वो इन्होंने बदल दिया है, या कोई नई मुश्किल खड़ी कर दी है अपने लिए हुकूमत ने। इरशाद साहब, इस ऑर्डिनेंस को अगर देखा जाए तो इसके दो पहलू हैं देखने के। एक तो इसमें कोई शक नहीं कि सियासी जमातें, खा मुस्लिम लीग हो, खा पीपल्स पार्टी हो, खा दूसरी जमातें हों, अरसे दराज से इस नैब ऑर्डिनेंस में जो पहले से मौजूद है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उसमें तरमीम की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन बाहमी इख्तलाफात की वजह से या तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से वो नौबत नहीं आई। और ब्यूरोक्रेसी भी ये चाहती थी, वो भी समझती थी कि जी हमारे काम में ये रुकावट डाल रहा है। हुकूमत भी यही कहती थी कि जी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, कि जी कोई काम करेंगे, कोई एक्शन लेंगे तो उस पर नैब आ जाएगी, हमें पकड़ लेगी, और यही ताजर बिरादरी कह रही थी। ये तो इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हुकूमत ने जो काम किया है, मुखालफत तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ये तासुर भी उभरा है कि मौजूदा हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए दो मकासद हासिल करना चाहें। नंबर 1 कि जो केसेस चल रहे हैं ज़्यादा अदालतें बनाकर चेयरमैन नैब को, प्रोसिक्यूटर को के इख्तियारात में इजाफ़ा करके वो तो फ़ैसला हो जाए, जल्दी से खलारा कम किया जाए। और उसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, हसन इकबाल हैं, वो जितने भी हैं वो तो कन्विक्ट हो जाएं और गलियां जो हैं सुंजियां हो जान, और हमारी जब बारी आए तो नैब कमज़ोर हो, उसके दांत हम तोड़ दें। ये तासुर की बात मैं कर रहा हूँ। यानी एक अजीब बात है कि सारी जमातें चाहती थी तरमीम हो, लेकिन जब तरमीम हुए सारी की सारी मुखालफत कर रही हैं सिवाय हुक्मरान जमात के। लेकिन साथ ही साथ ये तासुर भी पैदा हो रहा है। तो खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि खुर्रम साहब, आपका भी, आपकी जमात का भी मुतालबा था, पीपल्स पार्टी का भी मुतालबा था, ताजर बिरादरी भी मुतालबा कर रही थी, आपके दौर में भी ये सुनने को मिलता था कि जी नैब की वजह से रुकावटें आती हैं, मौजूदा हुकूमत भी ये शिकवा करती थी, लेकिन जब अब तरमीम हो रही है तो आपको शिकायत पैदा हो गई है, आप काला कानून इसको करार दे रहे हैं। जी, हमारा तो पिछले 1.25 साल से नैब के कानून को बदलने का कोई मुतालबा मौजूद नहीं है। हुकूमत ने हमें बारहा ये ऑफ़र की है और हमने उसको ठुकरा दिया है, क्योंकि उनको हमेशा ये उसको इस्तेमाल करते हैं कि जो अपोजिशन तो NRO चाहती है, तो इसकी वजह से। और आपको मालूम है कि एक बड़ी कॉन्फिडेंशियल जब नेगोशिएशन हुई पिछले साल फाटफ के मामले में, तो हुकूमत ने उसका गलत इस्तेमाल किया, और ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ारजा साहब ने कागज़ लहराने शुरू कर दिए कौमी असम्बली में। तो उस वक्त से लेकर अब तक हमारा कोई मुतालबा नहीं है नैब के कानून में तब्दीली का। और ये जो एक काला कानून है नैब का, इसमें जो तरमीम आई है वो एसेंशली उस काले कानून में
عمران بچاؤ اور اپوزیشن کچلاؤ کی مزید کالک مل دی گئی ہے. یہ کابینہ کے فیصلوں کو تحفظ دیا گیا ہے تاکہ جس کابینہ نے وہ جو 46 ارب روپے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی، جس نے ایک پاکستانی بزنس مین کے ڈھونڈے تھے اور ملک کو واپس کیے تھے، تو کابینہ نے بند لفافے کے اوپر بغیر وزراء نے بغیر دیکھے اس کے اوپر اپنی توثیق ثبت کر دی تھی. تو اس طرح کے فیصلوں کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ نیب ایکشن نہ لے. وہ ایسے فیصلوں پر چاہتے ہیں کہ نیب ایکشن نہ لے کہ بھئی جب ملک میں چینی میسر نہیں تھی تو عمران خان صاحب نے اور ان کی کابینہ نے 11 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو چینی ہم 52 روپے کلو چھوڑ کر گئے تھے آج وہ 110 روپے کلو ہے، اور تمام تر کمیشنوں کے باوجود کم نہیں ہو رہی. دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو جس چیئرمین نیب نے ہیلی کاپٹر کیس بند کیا، معلم جبہ بند کیا، BRT بند کیا، تمام جو آہستہ آہستہ حکومت کے حواریوں کو بھی کلین چٹیں دے کر فارغ کیا، تو لہٰذا ان کو آگے لے کر چلا جائے اور اس طریقے سے اپوزیشن کو جو کچلنے کا کام ابھی تک کیا ہے اس کو آگے لے جایا جائے. اور جس طرح عدلیہ کے اوپر مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بہت ہی مذموم بات ہے، اور جس طرح اس کا دائرہ کار وسیع کیا گیا ہے کہ بھئی اپوزیشن کو تو کچل دیں ہم ان کے غلط صحیح کیس جو ہیں وہ جس طرح جیسے بھی ہیں ان سب کو کنوکٹ کر کے سیاست سے باہر کر دیں. اور جس طرح ارشاد عارف صاحب نے کہا کہ کلہ مرزا یار پھرے، تو ان کی یہی کوشش ہے. تو یہ جو ترمیمی آرڈیننس ہے اگر تو حکومت واقعی سنجیدہ ہوتی تو اس کے اوپر بہت ساری ایسی ایشوز ہیں جن پر بات ہو سکتی تھی، لیکن جب سے حکومت نے اس کو ایک سیاسی فٹ بال بنایا ہے ہماری طرف سے کبھی بھی اب پچھلے 1.25 سال سے جون 2020 سے کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ نیب کے قانون کو بدلا جائے، نہ ہی ہم نے اس کے اوپر کوئی مذاکرات کی ہیں. یہ ان کی اپنی کوشش ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں بچانی ہیں، انہوں نے اپوزیشن کو کچلنا ہے، انہوں نے جو کچلنے والے ہیں ان کو مزید سہولت کاری دینی ہے. اس کے لیے یہ ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اور ہم اسے یکسر مسترد کرتے ہیں. پارلیمان میں بھی مزاحمت کریں گے اور عدالتوں میں بھی مزاحمت کریں گے. ٹھیک ہے خرم صاحب، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا ابھی دکھائیں گے کہ ماضی قریب میں کون سے جو سیاسی قائدین ہیں وہ نیب پہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نیب کے ادارے کو لے کر اس بات پہ کنسنسس تھا تمام سیاسی جماعتوں کا کہ نیب کی وجہ سے بہت سے دشواری ہو رہی ہے، خواہ وہ شوکت ترین صاحب ہوں، آصف زرداری صاحب ہوں یا شاہد خاقان صاحب. خرم صاحب، بار کونسل تو یہ کہتی ہے کہ پرسن اسپیسیفک لا ہے، اور دوسرا جو مراعات دی جا رہی ہیں ججز کو وہ ایک طرح سے انکروچمنٹ ہے آزاد عدلیہ پہ. سبسٹینس کو لیں اگر ہم اس آرڈیننس کے، تو مسلم لیگ نون کو اس کے سبسٹینس میں کیا معترض نظر آتا ہے؟ بنیادی 2-3 بڑے اعتراضات کیا ہیں؟ جی، ایک تو پرنسپل اعتراض یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کابینہ کے فیصلوں کو استثناء دیا ہے، ان کو نکالا ہے اس میں سے، جس میں ان کی کابینہ کے بہت ہی بھیانک اور غریب دشمن، ترقی دشمن فیصلے ہیں، ان کو اب اگر اس سے وہ بچنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو خود کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے NRO لکھا ہے عمران خان نے اور صدر الوی سے دستخط کروائے ہیں، تو اس پر ہمیں سخت ترین اعتراض ہے. کیونکہ ہم یہ چاہیں گے، جس طرح میں نے کہا کہ کابینہ کے جو فیصلے ہیں چینی ایکسپورٹ کرنے کے، دوائیوں کی قیمتیں اب کابینہ کی اجازت سے اس حکومت کے دور میں 14 دفعہ بڑھ چکی ہیں. جی ٹھیک ہے خرم صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. ارشاد صاحب، یہ مین تو جو پرسن اسپیسیفک ہے، پھر اس کے بعد یہ کابینہ کے فیصلوں کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو اگر اس کے دور رس اثرات کی ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں تو نون لیگ بھی اس سے مستفید تو ہو رہی ہوگی. میرا خیال خرم صاحب جو بنیادی اعتراضات بتا رہے ہیں نا، ایک تو کابینہ کے فیصلوں میں استثناء ہے. اس کے علاوہ خرم صاحب کیا آپ کے نقطہ نظر سے ہے؟ جی، اور باقی دو وہی نقطے ہیں جو بار کونسل نے اٹھائے ہیں کہ ایک تو یہ جو نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اس میں حکومت کی بدنیتی
صاف واضح ہے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کا طریقہ کار ہے، ان کا جو فاشسٹ جبلت ہے، انسٹنکٹ ہے کہ پہلے وہ جو عمل قانون کہتا ہے کہ وہ کرنا چاہیے اس کا آغاز نہیں کرتے، اور اب آ کر آپ نے کس بنیاد پر یہ، اور میں اس کو سخت ترین اس کی مذمت کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہے بجائے یہ کہ قانون کو فالو کریں، قانون کا احترام کریں، انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے اعتراض بنا لیا ہے کہ بھئی چونکہ شہباز شریف کے اوپر کورٹ کیسز ہیں تو میں اس سے مشاورت نہیں کروں گا۔ بھئی جب تک شہباز شریف قومی اسمبلی کے رکن ہیں، جب تک وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، آپ کو ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ اب میں ہر بندہ جو ہے جس کو مشاورت کا قانون میں کہا گیا ہے وہ کہے جی مجھے تو اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، اس نے تو 1977 میں اس نے یہ حرکت کی تھی۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، اور اسی لیے یہ جو ایک چور دروازہ کریٹ کیا گیا ہے نیب کے موجودہ چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کہ اس طرح مشاورت کے عمل کو پھنسا دیا جائے اور اگلے 2 سال بھی یہی نیب چیئرمین رہیں اور ہم اپنا کام جو اپوزیشن کو کچلنے کا کام ہے، اپنے آپ کو NRO دینے کا کام ہے، وہ کامیابی سے کرتے رہیں۔ اور آف کورس جو تیسرا اعتراض ہے جو کہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ مینیپولیشن ہے عدلیہ کی، کہ اس کے ذریعے جو ایک پورا دروازہ کھولا گیا ہے اور اس کے ذریعے پرکشش موارات کے ذریعے جو عدلیہ ہے اس کو اس کے اندر لایا جائے گا۔ پہلے ہی جو نیب کی عدالتوں کے ججز ہیں وہ مکمل طور پر انتظامیہ کے زیر اثر ہیں، تو یہ جب ایکسپینڈ ہوگا تو یہاں بھی بڑی واضح بدنیتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو اصل خلاصہ ہے جو آپ کے ناظرین کے سامنے آنا چاہیے، مجھے اگر آپ اجازت دے دیں کہ 3 سال میں احتساب کا جو پورا ڈول انہوں نے ڈالا تھا وہ اب منہ کے بل نیچے آ گرا ہے اور مکمل طور پر یہ حکومت احتساب کرنے میں کسی بھی طرح ناکام رہی ہے۔ خرم صاحب، یہ ججوں کا تقرر جو ہے وہ ہوگا متعلقہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے مرضی سے اور یا چیف جسٹس پاکستان کی مرضی سے، اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ تو وہ کس طرح مینیپولیشن کس طرح ہوگی؟ پرکشش مراد، ظاہر بات ہے ایک سیشن جج جو ریٹائر ہوا ہے اسی کو دوبارہ اگر لگایا جا رہا ہے اسی تنخواہ پہ لگایا جائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ دے دی جائے یا مراد دے دی جائے؟ نہیں دیکھیے نا، اصل تو یہی بات ہے کہ جو اعتراض ہے وہ ہے کہ انتظامیہ ججوں کا تقرر کرے گی۔ اب چیف جسٹس کے پاس جو نام جائیں گے وہ انتظامیہ کا، اگر وہ نام 10 نام جو ہیں وہ غلط ہیں تو چیف جسٹس نے انہی غلط ناموں میں سے کوئی تعین کرنا ہے نا۔ تو اگر جو انتظامیہ کی بدنیتی ہے جو ہم نے بار بار کیسز میں دیکھی ہے پچھلے 3 سالوں میں، نیب کی عدالت میں بھی، اینٹی نارکوٹکس فورس کی عدالت میں بھی، کہ جب بھی کوئی نظر آیا کہ شاید کوئی فیصلہ درست ہونے لگا ہے تو واٹس ایپ آ گئے اور جج بدل گئے، اور کئی مہینے پھر جج غائب رہے ہیں، کیونکہ انتظامیہ یہ چاہتی تھی، جو ایگزیکٹو ہے فیڈرل گورنمنٹ، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ان کو رگڑا ہم دے رہے ہیں، چاہے وہ شاہد عباسی ہے، چاہے احسن اقبال ہے، مفتاح اسماعیل ہے، حمزہ شہباز جو ہیں، وہ کیوں 20 مہینے جیل کے اندر ہیں؟ ابھی تک ان کے اوپر 1 روپے کی کرپشن وہ ثابت نہیں کر سکے۔ شہباز شریف کے اوپر 1 روپے کی، اور جو اصل میں آئی تھنک اس حکومت کو نے ظاہر ہے اس کو تو بالکل ہی وہ سمجھتے نہیں ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیب کا قانون بنیادی حقوق کچلنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ بارہا یہ کہہ چکے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ یک طرفہ احتساب ہے اور جو بنیادی حقوق ہیں شہریوں کے وہ توڑے جا رہے ہیں۔ یہی بات کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے بھی کی ہے، یہی بات یورپین یونین نے بھی کی ہے کہ جناب پاکستان میں احتساب کا نظام جو ہے وہ بالکل یک طرفہ ہے، بدنیتی پر مبنی ہے، اور یہ جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس سے ہمیں مزید بدنیتی کے بھبکے اور اس کی بدبو اٹھ رہی ہے اس میں سے۔ خرم صاحب، یہ جو ججوں کا تبادلے ہوتے رہے ہیں، یا وہ تو حکومت کہتی ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہے کہ جج تبدیل ہو جاتا تھا اور فرد جرمی عائد نہیں، یہ ڈیلے، یہ جو فیصلے نہیں آئے اب تک وہ ڈیلے کی وجہ سے، اور ضمانتیں بھی ڈیلے کی وجہ سے ملتی رہی ہیں، تو آپ کو تو اس کا فائدہ ہوا ہے آپ کے لوگوں کو۔ جی، یہ ہمیں اگر واحد کوئی فائدہ ہوا ہے وہ اللہ کی رحمت سے، کیونکہ یہ حکومت اس قدر نالائق ہے اور اس قدر انتقام اور بغض سے بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ شہباز شریف کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ جیل میں ڈال دو، بعد میں دیکھا جائے گا۔
حمزہ کو جیل میں ڈال دو، بعد میں دیکھا جائے گا، مریم نواز کو جیل میں ڈال دو، بعد میں دیکھا جائے گا، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، سعد رفیق، سلمان رفیق، حافظ نعمان، بے شمار جو اپوزیشن کے ہیں، اس میں خورشید شاہ ابھی تک جو ہیں وہ زیر حراست ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے اپوزیشن کے دوسرے بھی اراکین جو ہیں جیل میں. تو حکومت کی جو جبلت ہے وہ یہ ہے کہ جیل میں ڈال دو، بعد میں دیکھا جائے گا. اصل میں ان کا بغض، ان کی نالائکی اور ان کی جو انتقام کی سوچ ہے وہ ان کے آڑے آئی ہے کہ کچھ دیر تو چلیں 20 مہینے حمزہ شہباز کو انہوں نے جیل میں رکھ لیا، لیکن بالآخر عدالت نے اپنا کام کیا. کیونکہ ایک بات میں یاد کراؤں کہ ابھی شہباز شریف صاحب کی جو لیٹسٹ بیل ہوئی، اس میں جب باقاعدہ طور پر نیب سے پوچھا گیا کہ کیا شہباز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام ہے، تو نیب نے واضح کہا کہ شہباز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، تو وہ بیل ہو گئی. تو جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو صرف اس لیے جیل میں ڈالنا ہے کہ آج آپ حکومت میں ہیں، عدالت کب جا رہے ہیں اور کن گراؤنڈز پہ جا رہے ہیں؟ جی ہماری کوشش یہ ہے کہ تمام جو اپوزیشن ہے وہ مشترکہ طور پر ایک جیسی پٹیشنز لے کے ہم عدالت میں جائیں اور اس کو چیلنج کریں. اس میں اور بھی بڑے گہرے قانونی نکات ہیں جن کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترمیمی آرڈیننس ہے، اس کی یہ جو بدنیت ہے کہ 3 دن پہلے تک جو ہے قومی اسمبلی جمعے تک جو ہے وہ پچھلے وہ سیشن میں تھی، آپ کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ آپ وہاں لے کرتے. یہ آرڈیننس کے ذریعے اس کو ٹھوسنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مستقل طور پر یہ حکومت جو ہے وہ بلڈوزر چلا کر قانون سازی کر رہی ہے. اس کے خلاف بھی ہم عدالت میں جائیں گے. اب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے تو آپ نے کیا تیاری کی ہے کہ اس کو آپ وہاں جا کے ریجیکٹ کرا سکیں؟ جی مینلی تو ہماری تیاری انشاءاللہ، اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب سرگرم ہیں، آلریڈی وہ اپوزیشن کے مختلف لیڈران سے ان کی گفتگو جاری ہے. تو ہماری پوری اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوشش ہوگی کہ ایک مشترکہ اور متحدہ اپوزیشن جو ہے مل کر ان قوانین کس سے رابطہ ہوا ہے شہباز صاحب کا، خرم صاحب؟ اور جس طرح ابھی جی شہباز صاحب نے رابطہ کیا ہے ابھی تک مولانا فضل الرحمان سے، آفتاب شیرپاؤ سے، بہت جلد وہ بلاول زرداری صاحب سے بھی بات کریں گے، دوسرے جو پی ڈی ایم کے ہمارے ساتھی اراکین ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں گے. لیکن اہم بات ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم ایم اے اگر یہی 3 جماعتیں مل کر قومی اسمبلی میں ایک سنجیدہ طور پر مزاحمت کریں تو کامیابی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سینٹ میں اگر تمام جماعتیں مل کر کوشش کریں تو وہاں بھی حکومت کو پسپائی کا سامنا انشاءاللہ کرنا ہوگا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر خان کے وقت. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے معروف قانوندان ہیں، سینئر قانوندان ہیں بلکہ، حامد خان صاحب نے. بہت شکریہ حامد صاحب آپ کے وقت کا. حامد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ارشاد صاحب ایک سوال اب یہ ہے کہ ان پرنسپل کل اس کی منظوری دے دی گئی اور اب یہ قانون کا حصہ تو ہو گیا ہے اور ظاہر ہے اس پہ اطلاق بھی ہوگا. اب ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کل 8 اکتوبر کو پرانے قانون کے تحت چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی. اب کیا یہ قانون لاگو ہو گیا تو اس کے تحت وہ چلیں گے اور جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں کیا وہ اس بات کو ایکسیپٹ بھی کریں گے؟ ارشاد صاحب یہ قانونی نکتہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ پرانے قانون کے تحت تو ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، کیا نئے قانون کا اطلاق موجودہ چیئرمین پر ہوتا ہے یا اگلے چیئرمین پر ہوتا ہے؟ یہ ایک پہلو ہے. اگر یہ موجودہ چیئرمین پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو پھر وہی اعتراض جو خرم صاحب بھی کر رہے تھے، بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی کیا ہے کہ یہ پھر پرسن اسپیسیفک ایک شخص کے لیے قانون بن جاتا ہے. تو ہم حامد خان صاحب سے کیوں نہ پوچھ لیں کہ حامد خان صاحب یہ فرمائیں کہ بار کونسل، سپریم کورٹ بار، وکلاء برادری اس قانون کی کس بنیاد پر مخالفت کر رہی ہے؟ وہ بنیادی کیا نکات ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو کالا قانون قرار دے رہے ہیں؟ اس میں پہلی بات تو جیسے آپ نے کہی کہ چیئرمین نیب کو مزید طوالت دینا اس کے عہدے میں، وہ بڑی غیر قانونی سی بات ہے اور اس قانون کے منشا کے خلاف ہے. یہ قانون میں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ جو بھی چیئرمین نیب لگے گا وہ ایک دفعہ ہوگا، نان ایکسٹینڈیبل ہوگا، اس کو ایک دن بھی فالتو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو چیئرمین نیب بنے
اس کو اس بات کی توقع نہ ہو کہ کل اس کو مزید ٹائم دے دیا جائے گا، ایک اور ٹرم دے دی جائے گی، اور اس طرح سے وہ اپنی کرسی پر قائم رہے گا اور حکومت وقت کو خوش رکھے گا، حکومت وقت کے لوگوں کو استثناء کرے گا اور صرف اپوزیشن پر اپنا قانون اپلائی کرے گا۔ تو یہ سب سے بڑی زیادتی اور سب سے بڑی جو ناانصافی ہے وہ چیئرمین نیب کو مزید کوئی وقت دینا اس کی ٹرم کے ایکسپائر ہونے کے بعد۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں۔ قطع کلامی معاف، حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر اتفاق رائے نہ ہو یا ڈیلے ہو تو سارا کام نیب کا ٹھپ ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جی وہ اس وقت تک کام کرتا رہے گا جب تک کہ نئے چیئرمین کا تقرر نہیں ہوتا، اور اس کی مثال دی جاتی ہے وفاقی محتسب کی کہ پہلے 2013 سے پہلے وفاقی محتسب کا بھی یہی تھا، تو اس کی وجہ سے ایک دفعہ تو 1.5 سال تک وہ خالی پڑا رہا عہدہ اور کام ٹھپ رہا۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ جی جب تک مشاورت نہیں ہوتی، مکمل اتفاق نہیں ہوتا ہے، ایک آدمی کام کرتا رہے اور پھر اس کے بعد فارغ ہو جائے؟ دیکھیے، یہ تو وہ وجہ بتائی جا رہی ہے جو وجہ ان کی اپنی ہے۔ حکومتیں خود دیر کرتی ہیں، حکومتیں خود مشورہ نہیں کرتی، حکومتیں تقرری میں دیر لگاتی ہیں۔ یہ کوئی وجہ نہیں بنتی کہ کسی کو یا قانون کی روح کے خلاف جایا جائے اگر آپ کا اپنا کانڈکٹ ہی اس سلسلے میں درست نہیں ہے۔ جس کا آپ نے اگزامپل دی ہے 1.5 سال نہیں لگایا، تو اس کا کس کا قصور تھا؟ اس وقت کی حکومت کا، حکومت وقت کا قصور تھا۔ اور اس میں بھی اگر انہوں نے ابھی تک مشاورت نہیں کی، بہت عرصے سے پتہ تھا کہ کس تاریخ کو اس کی ٹرم مکمل ہونے والی ہے، ان کو یہ پروسیس جو تھا آج سے 3 مہینے پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا کنسلٹیشن کا، تاکہ اس کی عہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے آپ نئے چیئرمین کی تقرری کر دیتے۔ یہ تو اپنی ہی غلطی کو جواز بنا کے ایک اور غلطی کی جا رہی ہے، تو میں نہیں سمجھتا اس کا ایسا کوئی جواز بنتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلا آ جائے، جیسے آپ نے فرمایا، خلا نہیں آتا، اس میں بھی قانون میں ڈپٹی چیئرمین کی گنجائش بھی ہے۔ یہ تو ایک جو ہے وہ حامد صاحب اس کی بات کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے یہ معاملہ جائے گا تو اب عدالت میں ہی، جس طرح وہ بتا بھی رہے تھے۔ حامد صاحب، ایک اور جو بار کونسل کی پریس ریلیز میں آج اعتراض ہے وہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ کی بات کی گئی ہے۔ عدالتی روایت اور فیصلہ کیا ہے، اور بالخصوص قانون سازی میں جو سارا سلسلہ ہوتا ہے کہ پرسن اسپیسیفک لا اگر بنے تو پھر اس سے متعلق اس سے پہلے کیا فیصلے ہوئے؟ یہی اس کو پرسن اسپیسیفک اس لیے نظر آ رہا ہے کہ جان بوجھ کے اتنا وقت اس میں طوالت کی گئی کہ جب 1 دن رہ گیا یا 2 دن رہ گئے اس کی مدت ملازمت ختم ہونے میں، تو اس کو مزید توسیع دینے کے لیے یہ قانون لایا گیا۔ ان کے ذہن میں یہی ایک ہی شخص تھا کہ ہم نے جاوید اقبال نے جو 4 سال کیا ہے اسی کو ہم نے مزید توسیع دینی ہے اس میں، تو اس لیے یہ قانون پرسن اسپیسیفک ہے۔ یہ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال صاحب کو سامنے رکھ کے دیا گیا ہے، اور ایسے قانون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قانون سازی کا غلط استعمال ہے۔ جب قانون کسی ایک شخص کے لیے بنایا جاتا ہے پھر وہ قانون نہیں ہے، وہ بلکہ کسی ایک شخص کو فیور دینے کی بات ہے، اس کو کسی سہولت دینے کی بات ہے، اس کے اقتدار کو طوالت دینے کی بات ہے۔ حامد خان صاحب، یہ قانون تو اب بن گیا ہے، تو وکلاء کا اب لاہ عمل کیا ہوگا؟ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، سیاسی جماعتوں سے مل کر کوئی لاہ عمل تیار کریں گے، یا کچھ اور کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کو نہیں ملنا چاہیے، بلکہ یہ اپنی انڈیپینڈنٹ اینٹیٹیز ہیں بار ایسوسیشنز، اور ان کا مقصد تو ملک میں رول آف لا، آئین کی سربلندی اور عدلیہ کی آزادی، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ لہٰذا ان کو کسی نہ حکومت کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے نہ اپوزیشن کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ قانون کس طرح سے اس کا آئینی اور قانونی جواز ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو چیلنج کرنا چاہیے۔ یہ آپشن ہے کہ اس کو آپ ہائی کورٹ کے سامنے بھی چیلنج کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں ہی چیلنج کیا جائے۔ ایک بڑا عام نقطہ مشاورت والا ہے ارشاد صاحب، جس پہ بابر اعوان صاحب بھی تھے۔ خان صاحب، یہ اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت مشاورت کریں گے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن سے۔
جبکہ آئین میں یہ کلیئر کٹ 48 ہے 48(1) ہے کہ صدر مملکت کے تمام ایکشن جو ہیں وہ تابع ہیں پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے. تو پریزیڈنٹ از خود یہ مشاورت کر سکتے ہیں, یہ پرائم منسٹر کے اختیارات میں تجاوز نہیں اور یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ خلاف ورزی ہے, کیونکہ انہوں نے جو یہ اپوائنٹمنٹ کرنی تھی وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی ایڈوائس کے اوپر کرنی تھی. تو ایڈوائس جو ہے اس میں جیسے آپ نے آرٹیکل 48 کا ذکر کیا ہے, آرٹیکل 48 کے تحت ایڈوائس جو ہے وہ پریزیڈنٹ پر بائنڈنگ ہے. تو پریزیڈنٹ اپنی صوابدید سے تو نہیں مقرر کر سکتا, اور یہ چیز اس بنیادی اصول کے خلاف جو پارلیمانی نظام میں جو بنیادی شک ہے کہ اصل جو اختیار ہے وہ کابینہ کا اور وزیر اعظم کا ہوتا ہے, صدر کا نہیں ہوتا. صدر جو ہے وہ ایک فارمل ہیڈ ہوتا ہے, ایک ٹیٹولر ہیڈ ہوتا ہے پارلیمانی نظام میں. جناب خان صاحب, اچھا اس کے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب والا اصل میں ہوگا یہ کہ صدر مملکت تو مشاورت کریں گے, پھر بھی ایڈوائس پرائم منسٹر کی ہی ہوگی. یہ ان کی طرف سے جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں. تو آپ کے نقطہ نظر سے یہ سارا پروسیس جو مشاورت کا ہے, وزیر اعظم مشاورت نہیں کر رہے لیڈر آف دی اپوزیشن سے اس بنیاد پر کہ جی کیسز ہیں لیڈر آف اپوزیشن پر, یہ کوئی ویلڈ جواز ہے آپ کے نزدیک قانونی طور پر؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ویلڈ ہے, اس لیے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف کیسز ہیں, کوئی ان کے خلاف کوئی ابھی تک ثابت تو نہیں ہوا, ابھی ان کو سزا تو نہیں ہوئی ہے. جب تک کسی آدمی کو سزا نہ ہو جائے اس کو آپ گلٹی پرزیوم نہیں کر سکتے. جو قانون ہے ہمارا, جو بنیاد ہے ہمارے قوانین کی, وہ یہ ہے اے پرسن از پرزیوم ٹو بی انوسینٹ انلیس پروون گلٹی. لہذا صرف مقدمات ہونا, اس کے خلاف تفتیش ہونا مقدمات کی, اور مقدمات کا پینڈنگ ہونا کافی نہیں ہوتا ایک شخص کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. نہیں حامد خان صاحب, ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملزم سے کیسے پوچھا جائے کہ آپ کا پراسیکیوٹر کون ہونا چاہیے, آپ کا تفتیشی کون ہونا چاہیے. ملزم تو بہرحال وہ ہیں, مجرم نہ صحیح. دیکھیے ٹھیک ہے ملزم ہے, لیکن اس کا ایک آئین قانون کے تحت ایک اختیار بھی دیا گیا ہے, اور محض الزام ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا کہ اس شخص کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے چارجز غلط ثابت ہو جائے کل کو. مثال کے طور پر کل کو ٹرائل کے بعد یہ چارجز سارے کے سارے جو ہیں وہ ثابت نہ ہو سکیں, تو آپ نے ایک شخص کو اس کے فیصلے سے پہلے ہی سزا سنا دی, اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا, یہ بھی بڑا ناجائز اور غلط ہوگا. جی ٹھیک, بہت شکریہ. حامد خان صاحب سینئر قانوندان ہمارے ساتھ موجود تھے. صاحب یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ جو مشاورت ہے وہ بظاہر تو الزام وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چور سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس کی تفتیش کس سے کروائی جائے, لیکن اس آرڈیننس میں بھی وہ آنے کے بعد بھی مشاورت تو ہوگی, صدر پاکستان ہی کریں گے. خیر, بریک کے بعد ہمیں انور منصور صاحب جوائن کریں گے, سابق اٹارنی جنرل ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ انور صاحب آپ کے وقت کا. آپ کی طرف آئیں گے ارشاد صاحب. ایٹ اینی کاسٹ یہ آرڈیننس آنے سے پہلے بھی ایک نقطہ تھا مشاورت نہیں ہوگی, اب یہ ہے کہ مشاورت تو ہوگی اور صدر پاکستان کریں گے. ظاہر ہے حکمراں جماعت پی ٹی آئی ہے, انہی کے لوگوں نے شہباز شریف صاحب کو انگیج کرنا ہے, تو یہ پہلے چائے کی پیالی میں طوفان کیوں تھا؟ یہ عجیب و غریب صورت ہے کہ یعنی وزیر اعظم ہائی مورل گراؤنڈ پہ وزراء کی زبان میں چور سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا تفتیشی کون ہونا چاہیے, یعنی لیکن صدر مملکت پوچھیں گے چور سے کہ جناب آپ کا تفتیشی کون ہونا چاہیے. جی, یہ مطلب کان کو الٹے ہاتھ سے پکڑنے والی بات ہے, ادروائز کچھ نہیں ہے. بھئی یہی مشاورت جو صدر صاحب نے کرنی ہے, اور اس میں جو حامد خان صاحب بتا رہے ہیں کہ جو قانونی اور
آئینی رکاوٹیں ہیں اس کو بھی بالائے طاق رکھا جا رہا ہے. یہی مشاورت وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں. بیسیکلی وزیر اعظم آفس جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن آفس سے مشاورت کر رہا ہے. جی تو ان کی جو منطق ہے, جو ان کی لاجک ہے, وہ تو اپنی موت آپ مر گئی ہے آرڈیننس میں جب رکھ دیا گیا کہ یہ مشاورت تو پھر بھی ہوگی. لیکن ہم آئی تھنک منصور صاحب سے یہ بڑا قانونی نکتہ ہے. پوچھیں گے منصور صاحب یہ فرمائیں کہ دو چیزیں زیر بحث ہیں اس وقت. ایک تو اس آرڈیننس کا اجرا اور اس میں جو قانونی نکات ہیں آپ کے نزدیک قابل اعتراض بات کیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو موجودہ چیئرمین نیب کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اس آرڈیننس کے ذریعے کہ وہ آئندہ رہ سکتے ہیں, یعنی اس وقت تک بھی رہ سکتے ہیں جب تک مشاورت مکمل نہیں ہو سکتی, اور اگر دونوں کی مشاورت مکمل ہو اور اتفاق رہے ہو جو تو ان کو نئی ٹرم بھی دی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا چیزیں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. دیکھیے, جہاں تک کہ آرڈیننس کا اجرا ہے وہ قانون کے حساب سے تو کیا جا سکتا ہے, کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کیا جا سکتا ہے. نیچرلی اس کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر اجرا آرڈیننس کا کیا جائے تو ساتھ میں نیشنل اسمبلی یا سینٹ جو بھی ہے وہ چاہیں وہاں پر ان کو قانون سازی کے لیے بھی اس کو سامنے رکھنا پڑے گا, اس لیے کہ اس کی مدت جو ہے وہ محض 4 مہینے ہے. تو یہ تو ضروری تھا اور شاید اس وجہ سے ضروری ہوا ہوگا. تو میں پرسنلی آرڈیننس کے خلاف ہوں کہ آرڈیننسز کرنے نہیں چاہیے انلیس بالکل ضروری نہ ہو جائے. شاید اس لیے کیا ہوگا انہوں نے کہ ٹرم ختم ہو رہی ہے ان کی, اور چونکہ ٹرم ختم ہو رہی ہے اور قانون سازی میں ابھی ٹائم لگے گا تو شاید اس لیے کیا. اگر یہ لا پہلے پارلیمنٹ میں لے آتے اور اس پہ بحث کر کے اس کو پاس کرا لیتے تو وہ زیادہ مناسب ہوتا. بالکل آخری وقت تک ویٹ کرنا شاید اتنا مناسب نہیں تھا, مگر چونکہ اب ٹائم نہیں ہے تو اس لیے آرڈیننس لے آئے. قانون کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے, مگر ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ آپ فوراً کو وہ نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے اندر اس کا قانون بھی پیش کر دیں تاکہ اس پہ بحث ہو کر اور ووٹنگ ہو کر اس کو کمپلیٹ کیا جائے. یہ ہے پہلا جو آپ کا تھا جہاں تک کہ تعلق ہے. دوسرا آپ نے جو پوچھا بیسیکلی وہ یہ پوچھا کہ جہاں تک کہ تعلق ہے پرائم منسٹر کا, اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی پرائم منسٹر وہ چور سے بحث نہیں کر سکتے. میں دیکھ رہا تھا اس کو, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو انہوں نے رکھا ہے اور پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ مشاورت کریں گے لیڈر آف دی ہاؤس سے اور لیڈر آف دی اپوزیشن سے. لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ تو پرائم منسٹر ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں ظاہر ہے کہ شہباز شریف ہیں. اب یہ ان دونوں سے مشاورت ہوگی, کنسلٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں, اور میننگ فل کنسلٹیشن کی بات کی ہے. یہ کانسٹیٹیوٹ جو مختلف قوانین ہیں اس کے معاملے میں, اور جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ میننگ فل ہونی چاہیے. اب وہ پریزیڈنٹ کے اوپر ہے کہ وہ کنسلٹیشن کرنے کے بعد اگر وہ کہتا ہے فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پارلیمنٹ میں بھیجا جاتا ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر 12 ممبر کا جو ہے وہ اس کی کمیٹی بنے گی, اور کمیٹی بننے کے بعد 12 ممبر جو ہیں وہ کریں گے کر کے, اور وہ طے کر کے پھر وہ نام بھیجیں گے. اور وہ نام انور صاحب یہ نکتہ تو ہے, انور صاحب یہ نکتہ تو ہے, لیکن ہم صرف ذرا مشاورت تک رہتے ہیں. کل بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ہیں وہ اس کنسلٹیشن کو انیشیٹ کریں گے, اور وہ دلیل کیا دے رہے تھے ذرا آپ سنیے, پھر اس کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جسٹیفائڈ ہے. اب یہ جو کنسلٹیشن ہونی ہے اس کو انیشیٹ کس نے کرنا ہے؟ پریزیڈنٹ نے کرنا ہے یا پرائم منسٹر نے کرنا ہے؟ صدر صاحب جو ہیں یہ سربراہ مملکت نہیں ہیں, یہ پارلیمنٹ کا تیسرا حصہ ہے, اسی لیے پارلیمنٹ میں آگے سالانہ
किक ऑफ करते हैं जब नया पार्लिमानी साल होता है। सदर साहब जो हैं वो कंसल्टेशन कब से शुरू करेंगे? कोई टाइम लिमिट पहले भी नहीं थी, तो अब भी वही सूरत है, लेकिन ये सदर साहब शुरू करेंगे। मेरे ख्याल में अब नोटिफिकेशन गैजेट हो जाएगा कल तक ये, और जल्द शुरू होने की तवक्को की जा सकती है। अनवर साहब, ये पॉइंट कितना आप समझते हैं कि इन हालात में ये जस्टिफाइड है कि मजलिस शूरा का हिस्सा हैं सदर साहब, तो वो कंसल्टेशन में हैं? प्राइम मिनिस्टर की बजाय वो कर सकते हैं। हालांकि आइन के तहत प्रेसिडेंट जो है आइन के तहत 48(1) के तहत वो एडवाइस के पाबंद हैं प्राइम मिनिस्टर की। जी बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं और यही कानून भी है, मगर साथ में एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रेसिडेंट जो है ही इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड द इंटायर पार्लियामेंट प्रोसेस, उसके अंदर ये एक शख्स हैं। हाँ बिल्कुल सही है कि इस सूरत के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करते हैं और वो उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट को एक्ट करना होता है। अब इशू ये है कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ है, बिकॉज ये पार्लियामेंट का काम है कि वो चूज़ करे एक इसको नैब के चेयरमैन को। तो मेरा ख्याल है जिस तरह से बाबर साहब ने कहा है वो तो शायद मुनासिब नहीं है, मगर जो इशू है वो यही है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, पहले जो लॉ था वो लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट करता था एक किसी को, जो लास्ट टाइम किसी और को अपॉइंट किया हुआ था जो जाकर नेगोशिएट करता था। अब उन्होंने ये किया है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ नेगोशिएशन होंगी। प्रॉबली प्रेसिडेंट को चूंकि हेड ऑफ द स्टेट है, उन्होंने कहा कि उसको एक मीडिएटर के तौर पर मैं कहूँगा बिठाया है रादर देन एनीथिंग एल्स। और इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन है, बिकॉज अगर फ़र्ज़ करें कि वो एक आपस में तय हो जाता है, कंसल्टेशन दोनों का हो जाता है, तो नेचुरली अपॉइंटमेंट जो होगी वो प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, नॉट एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। द प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग इज वेयरिंग टू हेड्स, वन द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और वन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो जो कंसल्टेशन है वो अनवर साहब बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, बार काउंसिल ने इसको रिजेक्ट किया है, इसको ड्रैकोनियन लॉ करार दिया है। तो आप भी ऐसा समझते हैं कि ये ऑर्डिनेंस जो है आपने पढ़ा होगा तो वाकई ये काला कानून है और उसको रिजेक्ट होना चाहिए, आइन के मुनाफी है? देखिए, ये एक कानून जो है ये जाहिर है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो एतराज़ किया जा सकता है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्कीम है उसके ख़िलाफ़ नहीं है। देखिए, दो चीज़ें हैं जो कि आर्टिकल 8 है। आर्टिकल 8 ये कहता है कि अगर किसी फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है तो उस सूरत में ये जो कानून है उसको रद्द किया जा सकता है। मैंने पढ़ा है पूरा, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इसमें सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है जो इसमें मॉडिफाई किया है, और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट है वो बल्कि बेहतर किया है उसमें, इन द सेंस कि जो प्राइवेट आदमी हैं जो कि गवर्नमेंट से ताल्लुक़ नहीं रखता है, एक्चुअली उसको इसके पेल से बाहर लेके चले गए हैं। और वो शख्स जो कैबिनेट डिसीजंस लिए हैं, एक इंडिविजुअल ने नहीं बल्कि कैबिनेट ने अगर डिसीजन लिया है या उसकी कमेटी ने कोई डिसीजन लिया है तो वो इंडिविजुअल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, ये कहा है उसने। तो मेरा अनवर साहब एसिड बियॉन्ड मींस जो है वो एक फीचर था। मैं जरा कंप्लीट कर लूं जी। डिविएशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ, इसके अंदर ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट को के लोगों को बेनिफिट दिया है, मगर डिविएशन कोई नहीं है। सर, एसिड बियॉन्ड मींस में जो प्राइवेट आदमी पहले अंदर हो जाता था, गिरफ्तार हो जाता था, तो क्या अब इसके बाद वो नहीं हो सकेगा? देखिए, प्राइवेट आदमी के लिए उन्होंने ये कहा है, देखिए इसका सब आर्टिकल 3 है
सब सेक्शन 3 है इसका ऑर्डिनेंस का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो इंक्वायरी हो रही है, अगर वो इंक्वायरी किसी और कानून के तहत आती है या वो सज़ा किसी और कानून के तहत दी जा सकती है, तो वो सब ट्रांसफ़र हो जाएंगी उन इदारों को जो जिसमें कि, तो इसलिए मैं अगर उसका मेरे ख्याल में मैं पढ़ दूं, अगर मेरे पास सामने नहीं है अभी, 1 मिनट में पढ़ देता हूं, 1 मिनट ज़रा सा मैं आपको पढ़ देता हूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 है, हाँ जी अनवर साहब, टाइम कम है, हम एक सेकंड देख लें। Upon the national accountability, all pending inquiries, investigation, trial or proceeding under this ordinance relating to persons or transactions mentioned in subsection 2 shall stand transferred to the concerned authorities. इसका मतलब ये है कि ये ख़त्म नहीं किए जाएंगे, बल्कि ये उनको concerned authorities को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया साबिक जनरल अनवर मंसूर खान साहब, आपके वक्त है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी।